बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हमारे साथ सच्ची बात के डेस्क पर आसमा जहांगीर साहबा हैं, जिन्होंने हमेशा सच्ची बात की है और हमेशा हक की जंग लड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने हमेशा मजदूरों के, लोगों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया है। और जब भी हम नज़र दौड़ाते हैं और जब भी कई नाजरीन के जो सच्ची बात के डेस्क पर हैं, वो उनका मुझे रिक्वेस्ट आई है, कई की ईमेल्स आई हैं कि इनका इंटरव्यू करें, क्योंकि बुनियादी हकूक़ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में सलब हो, चाहे वो स्टूडेंट यूनियन हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे जिस तबके के लोग हों, चाहे वो बिजनेसमैन हो, लोगों के हकूक़ को सलब किया जा रहा है, इंसानी हकूक़ को। तो इनका एक बहुत बड़ा नाम है इस मामले में, बहुत बड़े बड़े काम किए इन्होंने, न डर है, खौफ ज़दा नहीं होती, अदारों की परवाह नहीं करती, डाटे अदारों का ही परवाह नहीं करती, किसी की भी परवाह नहीं करती और हमेशा हक की बात करती हैं। मैं कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट में इन पर्सन आर्गू में करता रहा, खुद पेश होता रहा और मैंने इनका काम मिन्यूटली और गहराई में चेक किया और देखा कि ऐसे लोगों की हमारे मुल्क में ज़रूरत है जो कि सच और हक की बात करें और अपने मामलात इस तरह चलाएं आगे कि लोगों की, जिसमें मज़दूरों की, स्टूडेंट्स की, गरीब तबके की, अमीर तबका ही अगर जायज़ हक पे है तो उसकी भी, उसके हकूक़ की भी हिफाजत करना इन्होंने अपना एक शुआर बनाया हुआ है। तो आज इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, सच्ची बातें भी पूछेंगे और ये मेरा ख्याल है सच्ची भी करती हैं और आज कुछ ज़्यादा करेंगी, क्योंकि इनके साथ ही सच्ची बात का एक वो लोगो भी लगा हुआ है। तो पहले भी करती हैं और आज कुछ हद से ज़्यादा का आगे हम इनको ले जाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, शुक्रिया। वेलकम जी। पहले तो हमारे पास आप तशरीफ़ लाई और अपने कीमती वक्त से आपने हमें निभाता। आप ये बताएं कि पहले तो ये मैं अर्ज करूंगा कि ये एक पनामा लीक्स शुरू हो गई है, ये क्या मसला है, ये कोई स्कैंडल है या इसकी कानूनी हैसियत क्या है? लोग ये जानना मकसद है, हम लीगल इसको फ्रेम में जानना चाहेगी अब नाजरीन भी कि ये जो कल परसों से मीडिया लगा हुआ है, हम भी लगे हुए हैं, दूसरे भी लगे हुए हैं, तो इसकी क्या कानूनी हैसियत है कोई, या मॉरली एक बंदे को नामों को बदनाम करने वाली देखिए, बात यूं है कि ये तो इलीगल नहीं है। अगर आप रखना चाहें अपना पैसा जो कि ऑफशोर कंपनीज में, तो आप रख सकते, मगर ये बात तो जरूरी है कि अगर किसी का पैसा वहां हो तो उसकी सरकार पूछ सकती है कि आपने ये पैसा कमाया कैसे या आपका पैसा वहां गया कैसे। तो अगर किसी पाकिस्तानी का है वहां पे तो सरकार जरूर पूछ सकती है, क्योंकि देखिए हमारे कई स्टेट बैंक के रूल्स भी होते हैं। आप जब यहाँ से पैसे ले जाते, मुझे याद है मैं बीमार हुई, मैंने सर्जरी कराई तो मुझे यहाँ से ले जाने पड़े पैसे, तो मुझे 101 कागज साइन करना पड़ा स्टेट बैंक का उस पैसे को वहां पे पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो जरा ज्यादा थे। तो ये तो बात है कि कैसे पहुंचे, कैसे गए। पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, फॉरेन लोग पैसे भेज देते थे। अब बाहर की दुनिया भी पूछती है, अगर 10,000 से ज्यादा जाए या 5,000 से ज्यादा, कुछ इस किस्म क्या है, 10,000 से ज्यादा, तो ये अगर इतने करोड़ों लाखों हैं, आया वो यहाँ से गए, आया वो वहां से कमाए गए, अगर वहां से कमाए गए तो फिर उस गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हमारा क्या ताल्लुक हो सकता है? नहीं, लेकिन अगर जहां से गए हैं पैसे, जो नाम जो लिए जा रहे हैं, तो क्या उनके, अगर उन्होंने पैसे भेजे हैं इलीगल, तो क्या उन पे आर्टिकल 6 का इतलाक होता है? नहीं, आर्टिकल 6 तो आर्टिकल 6 को भूल जब 62-63 का इतलाक होता है। 62-63 का तो तब इतलाक जरूर होगा अगर साबित हो जाए, उन्होंने साबित हो जाए कि उन्होंने कोई चोरी की है या उन्होंने कोई टैक्स इवेजन की है। अभी सिर्फ ये कहना कि किसी के रिश्तेदार के या उनके अपने वहां पे ऑफशोर कंपनीज में पैसे हैं, बजाते खुद कुछ सबूत इलीगैलिटी का नहीं है। अच्छा, तो ये क्या अगर उन्होंने कानूनी तरीके से भेजे हैं तो वो तो फिर भेज सकते हैं? भेज सकते, बिल्कुल भेज सकते, अगर लीगल तरीके से भेजे। बिल्कुल, मगर इसमें बात यह है ना कि हमारे सियासतदान कई किस्म के देते हैं बयानात, पहले कुछ फिर कुछ फिर कुछ, तो वो फिर ठीक नहीं होता। और आपको और मुझे और सारी दुनिया को पता है कि हमारे ना तो सियासतदान कोई 100%, मैं नहीं समझती कि इन इंस्टीट्यूशंस में 100% जो लोग हैं वो दयानतदार हैं।
اگر مجھے حکومت ہر تیسرے سال ایک پلاٹ دے دے تو پھر مجھے ضرورت ہی نہیں کچھ اور کرنے کی، اور جو میرا کام نہیں ہے وہ بھی میں کرتی چلی جاؤں. مثلا میں ایک وکیل ہوں، پھر آپ دیکھیں کہ میں بینکر بھی بن گئی، پھر آپ دیکھیں میں نے توپ بھی بنانی شروع کر دی، پھر آپ دیکھیں کہ میں نے انڈے بھی اور چوزے بھی بنانے شروع کر دی. اور جہاں سیاستدانوں کا آپ دیکھ لیں تو ہر پارٹی کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے تقریباً ہر پارٹی کی، اس کے اوپر بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں کرپشن کے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سارے سیاستدان کرپٹ ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں سیاستدان دیکھے ہیں جنہوں نے پیسہ کھویا ہے سیاست کرتے ہوئے، پیسہ کمایا نہیں ہے. مثلا میاں محمود علی قصوری کے سیاستدان نہیں تھے. نہیں تو کرپشن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر ایک آدمی ہے وہ جاتا ہے دفتر میں، فائل کو ٹچ ہی نہیں کرتا، گاڑی اس کے پاس ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو کسی کام کو کروں گا تو کرپشن میں پھنس جاؤں گا، گاڑی ہے، گھر بھی ہے، نوکر بھی ہیں، سارا سرکار کے خزانے سے آ رہا ہے، گھر بھی سرکار کا ہے. دیکھیں بات یہ کہ اب ہم اس کو باریکی میں نہ لے جائیں، بٹ مانیٹری کرپشن ایک اور چیز ہوتی ہے، انٹلیکچوئل کرپشن اور چیز ہوتی ہے، اور ایک کیپیسٹی نہ ہونا یا انٹیگریٹی نہ ہونا وہ اور چیز ہے. ورک انٹیگریٹی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور میں مانتی ہوں کہ ورک انٹیگریٹی یہاں پہ نہیں ہے. آپ یہ صرف بیوروکریسی میں دیکھ لیں، ہر جگہ دیکھ لیں، یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھ لیں. لوگ جو ہیں جب کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ خود کیوں اپنی چیزیں چلاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کی ورک انٹیگریٹی نہیں ہے. جیسے کسی نے پروفیشنلز بٹھا دیے تو تھوڑی دیر بعد پروفیشنلز ہی لے کے اس کمپنی کو چلے گئے. تو یہ چیزیں ہیں ہمارے ملک میں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں گی. تو میڈم صاحبہ یہ کیوں ہم نہیں کرتے جس طرح امریکہ میں ہے یا دوسرے ممالک میں ہے کہ ہم ایف بی آر کو، کبھی نیب آ جاتی ہے، کبھی دوسرے ادارے آ جاتے ہیں، ایف بی آر کو کیوں نہیں ایکٹیو کرتے کہ وہ ہر آدمی سے پوچھے کہ یہ پیسہ کہاں سے آپ کا ہے؟ پوچھنا چاہیے اور ضرور پوچھے، مگر دیکھیں یہاں پہ اتنی بلیک اکانومی ہے کہ آپ کہاں کہاں پوچھنے جائیں گے. مگر میں یہ سمجھتی ہوں جو پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور انسٹیٹیوشنز میں لوگ ہیں یا بیوروکریسی میں ہیں یا ان کا پبلک پرسونا ہے، ان سے ضرور پوچھنا چاہیے. اور آپ کیا اس کو دیکھتی ہیں؟ یہ دیکھو نا، جب وکلا کی تاریخ شروع ہوئی اور بڑا ہم شور و ہنگامہ دیکھا، بڑے نام دیکھے، رول آف لا کی بڑی باتیں سنی، اور بڑے ریاست ہوگی ماں کی جیسی. وہ ستیلی ماں کی بات کر رہے تھے. اچھا 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 اچھا، کدھر گئی ریاست ماں کی جیسی؟ دیکھیں یہ تو اس وقت ایک جذبہ تھا، ایک کہاوت تھی، ایک لوگوں کو موبلائز کرنے کا طریقہ تھا. مگر اس موومنٹ کو، ایک سپونٹینیس موومنٹ جو کہ وکلا نے چلائی، اس کو میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم نے ہاتھ میں دے دی ججوں کے اور ججوں کو ہیرو بنا دیا، اور وہ بھی انڈیزرونگ ججوں کو ہیرو بنایا. اور یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے چودھری افتخار؟ نہیں، بالکل نہیں. آپ کو میں اس لیے یہ بات کر رہی ہوں کیونکہ میں نے تو یہ آرٹیکل موومنٹ کی ہائٹ پہ لکھا تھا جو ڈیلی ٹائمز میں چھپا بھی تھا. اس کا نام تھا انڈیزرونگ ہیرو، کچھ اس قسم کا نام تھا، تو وہ چھپا تھا. تو میں اب نہیں یہ بات کر رہی کیونکہ پہلے تو ان کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا بار میں، بلکہ جب لاہور ہائی کورٹ بار میں ہمارے پہلی ایک میٹنگ ہوئی، جنرل ہاؤس ہوا، اس کے اندر لوگوں کو بڑی مشکلوں سے کنونس کرنا پڑا کہ آپ جلوس میں چلیں، ہم ان کے لیے نہیں کر رہے، ہم اپنی بقا کے لیے کر رہے ہیں، ہم رول آف لا کے لیے کر رہے ہیں. مگر آہستہ آہستہ وہ سپیس جو ہے ہم نے چھوڑی ان کو. مگر 3 نومبر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ جو سپیس ہے وہ ان لوگوں کی رہی ہی نہیں تھی جو کہ موومنٹ میں آگے آگے تھے. وہ سپیس اور ہی لوگوں نے لے لی. مثلا جب چودھری افتخار کو بحال کیا تو صدر کون تھا سپریم کورٹ بار کا؟ کرد صاحب تھے. ہاں، کرد صاحب تھے. کرد کو پتہ ہی نہیں کہ وہ بحال ہو رہا ہے. کرد نے تو خود بیان دیا کہ مجھے تو ہمسایوں نے آ کے بتایا اور جگایا کہ وہ بحال ہو گئے. سو یہ کہاں ڈیسیژنز بن رہی تھی، کیا ہو رہا تھا، وہ نہیں ہمیں پتا. 3 نومبر جب انہوں نے ہم سب کو پکڑ لیا، اس کے بعد ایک فریش لیڈرشپ آئی یا شکلیں آئیں، لیڈرشپ تو نہیں آئی، شکلیں آئیں، جو سکھائے ہوئے لوگ تھے. یہ جو مشرف صاحب کے ساتھ ہوا ہے، مشرف کو
ڈیلوژنل تو ہے وہ اپنے, ہی واز آلویز ڈیلوژنل. اگر ان کے اندر سے کو نہ ہوتا تو آپ کا خیال ہے کہ وکیل ہم اتنے اگر ہوتے طاقتور تو ہم اپنے لیے نہ کچھ کر لیتے؟ کیا بات کی آپ نے. مقصد ہے یہ اس بات کو آپ سالڈ طریقے سے لیتی ہیں کہ اندر ان کے اپنے معاملات بھی خراب تھے, بالکل, اور وہ پھوڑا کینسر کا تھا, وہ پھٹنا چاہتا تھا اور اس کو پھٹنے سے بچایا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سپونٹینیس پہلے ہوا, اس کو دیکھتے رہے کہ کس دھار چلتا ہے. 3 نومبر جب اندر ہوئے سارے, موقع مل گیا ان کو کہ اب اس کو کس رخ لجایا جائے. جن لوگوں کو انہوں نے اسکرپٹ دینی تھی ان کو دے دی, باہر رکھا, باقیوں کو اندر کیا اور نئی شکلیں سامنے لائے. اور پھر اس کے بعد دیکھیں نا, پہلے ہم سے پیسے باقاعدہ طور پہ بات لیتی تھی کہ جی 300 ڈبہ آپ کا یعنی کھانے کا اور 300 کرسیاں آپ کی, تو آپ کے اتنے بنتے ہیں, آپ دیں, فلانے آپ کے 100 کرسی, فلانے آپ کے, اس طرح پہلے پیسے جاتے تھے. اور ایک ٹوٹی ہوئی ڈالا تھا میرے پاس, ٹوٹا ہوا, وہ استعمال ہوتا تھا. لاہور ہائی کورٹ باہر لیتا تھا, میں بلکہ ان کو ہنسی تھی صدر کو کہ یہ کسی وقت ختم ہو جائے. اس نے کہا کوئی گل نہیں, ہم خود ہی دھکا مار کے اس کو چلا لیں گے, ویسے ہی سلو چلتا ہے معاملہ یہاں پہ مال روڈ پہ. 3 نومبر کے بعد مجھے کبھی کسی نے پیسہ نہیں مانگا, بڑے بڑے جلسے ہوئے, کبھی نہیں مانگا. اور میں نے باقیوں سے بھی پوچھا جو ریگولر دینے والے تھے, انہوں نے کہا جی ہم سے بھی نہیں مانگا. پھر چیزیں خود ہی ہوئی ہیں. نہیں, لیکن ابھی آپ بار کے معاملات سے سیٹسفائی ہیں, کیونکہ آپ بھی سپریم کورٹ بار کی پریزیڈنٹ رہی ہیں, ابھی بھی آپ کے گروپ کا ہی ہے علی ظفر صاحب پریزیڈنٹ. دیکھیں ظاہر ہے بار میں کیوں سیاست کر رہے ہیں, اس لیے کیونکہ ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اور اپنے آپ سے بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ بار کی انسٹیٹیوشن فلوڈ ہے. کیوں؟ ہم نے بار کاؤنسلز پروونشل الیکٹ کیے, وہ انڈائریکٹ الیکشنز ہوتے ہیں پاکستان بار کاؤنسل کے, اور یہ ڈسپلنری باڈیز ہوتی ہیں. سو اگر میں نے آپ کو اپنا پہلا ووٹ دیا نا, کیونکہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے, تو میں نیچے جو مرضی گند کروں, مجھے کوئی ہاتھ لگا ہی نہیں سکتا. تو میں نے نیچے اپنا چھوٹا سا مافیا کر لیا, پھر دوسرے نے اپنا مافیا کر لیا, تیسرے نے اپنا مافیا کر لیا. ہم جاتے ہیں, ہم ججوں کو سناتے ہیں, وہ جو سبارڈینیٹ کورٹ کے ججز ہیں تنگ آئے ہوئے وکیلوں سے. اور میں یہ سمجھتی ہوں اور کہ جب تک پاکستان بار کاؤنسل کا الیکشن ڈائریکٹ نہیں ہوگا یہ گند نہیں سنبھلے گا. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے دیکھا کہ جب میں نے الیکشن لڑا تھا وہاں بھی اجارہ داری ہے, قبضہ ہے, ہم خود اجارہ دار ہیں وہاں پہ کئی چیزوں پہ. اب وہاں پہ الیکشن تھا میرا, ایک صاحب نے ایگزیکٹو کمیٹی, جو بہت چھوٹا پوسٹ ہوتا ہے, سپریم کورٹ بار کی الیکشن لڑا اور وہ ہار گئے, مگر وہ پاکستان بار کاؤنسل میں جیت گئے. ہاں پاکستان بار. تو اب مجھے بتائیں کہ یہ ڈائلیما ہے یا نہیں ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان بار کاؤنسل میں 2 ٹرم سے زیادہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ اقتا حیات کئی لوگ رہتے ہیں اور وہ چیزوں کو آگے چلنے نہیں دیتے ہیں. کسی وکیل کی ڈسپلنری کوئی ایکشن نہیں ہوتا. اور خود لاہور ہائی کورٹ کے صدر جتنے آئے ہیں انہوں نے خود مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں, یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وکالت کریں جن کے پاس وکالت کی سند بھی نہیں ہے, وہ چیک نہیں ہو سکتا. اور اب وہ کیونکہ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ ان چینجز کو لانے کے لیے ہمیں سب کو آن بورڈ کرنا پڑتا ہے. صرف اگر ہمارا گروپ یہ بات کر رہا ہے تو وہ نہیں سنیں گے. مگر میں سمجھتی ہوں کہ وکیلوں کو اپنا نام لکھنا چاہیے یا لگانا چاہیے. کیوں؟ آپ آ گئے, آپ نے کہا جی میں فلاں شریف الدین پیرزادہ کے ساتھ کام کرتا ہوں, میں آپ کو ان کے دفتر لے جاتا ہوں, آپ مجھے کیس دے دیں, آپ نے فیس لی, آپ غائب ہو گئے. یہ ہوئے کیسز, ایسے ہوتے ہیں. اور ہمارے پاس کئی دفعہ ہم وہاں چل رہے ہوتے ہیں ہائی کورٹ, تو بیچارہ ٹوٹا پھوٹا ایک آتا ہے کلائنٹ, وہ جی فلاں وکیل نو تسی دیکھیا ہے, کون وکیل, اس کا نام پتا ہے نا, تو میں پتا نہیں, کوئی دفتر پتا, میں تے پتا ہی نہیں, ایتھے ہی لبیا سی. وہ بیچارے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, وکیل صاحب یہ گئے وہ گئے, ظاہر ہے وہ وکیل تو نہیں ہوتے ہیں. تو جب تک ہم نام نہیں لکھیں گے اور جو بروپیے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ پھر وہاں پہ آپریٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو نام لکھنے سے پرابلم کیا ہے, بیج لگا دیں جب جائے. بس آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ نیگیٹیوٹی بہت ہے, اور کئی لوگ جیتتے ہی ان ووٹوں سے ہیں
جو کہ نام نہیں لگانا چاہتے ہیں. اچھا. تو یہ ایک تھوڑے سے مسئلے ہو گئے. پھر یہ جو موومنٹ کی آپ نے بات کی, یہ موومنٹ میں کئی چیزیں بہت اچھی ہوئی, میں تو ابھی بھی سمجھتی ہوں بہت اچھی ہوئی, کیونکہ لوگوں کو رول آف لا کا پتہ چلا. پہلے لوگوں کو کیا پتا ہوتا تھا کہ آپ کا چیف جسٹس کون ہے؟ اب لوگ دیکھتے ہیں عدالت میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. تو چودھری افتخار صاحب کے کاموں سے آپ مطمئن تھیں؟ دیکھیں مطمئن نہیں تھی نا, مگر لوگوں کو پتا چل گیا نا. اگر آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے, مثلا میں تو بچپن سے سنتی آ رہی ہوں فلاں چیز ہوگی جی جوڈیشل کمیشن بٹھا دیں. میں نے ایسے ایسے جج دیکھے ہیں جنہوں نے ایسی ایسی ججمنٹس دی ہیں جن کو آپ دیکھ کے شرمندہ ہوتے ہیں, لوگ آ کے ان کے ہاتھ چومتے تھے. میں نے پی آئی اے میں خود دیکھا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب تو لوگ دیکھتے ہیں. ایک سافٹ اکاؤنٹیبلٹی ہماری جوڈیشری کی شروع ہے. آپ یہاں بیٹھ کے نہیں بات کرتے کہ فلاں جج نے یہ بات کیوں کر دی, یہ ٹکر کیوں لگ گیا, یہ فیصلے کا یہ کیوں آ گیا. پہلے کون سے فیصلے آپ لوگوں کو پتا تھے؟ کوئی فیصلے نہیں پتا تھے. تو یہ بہت اچھا ہوا, اویئرنیس آئی ہے. اویئرنیس آئی ہے اور ایک سافٹ اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے. لیکن میڈم صاحبہ ایک بڑی لمحہ فکریہ ہے کہ ایک بہت بڑی موو تھی مسنگ پرسن کے بارے میں, اور آپ بھی اس میں ایکٹیو تھیں. وہ بالکل میں نے اس پہ بڑا کام کیا, میں نے سفر کیا, میری خبر پاری آج خود نوٹس ہوا, بلکہ وہ دکھائیں آمنہ مسعود کا میڈم صاحبہ. وہ پاکستان اور پیٹریوٹ اخبار میں چھپی تھی, اور سردار خان نیازی صاحب نے اس کی سٹوری لکھی تھی, اور اس کے بعد اسی کی خبر کے اوپر چیف جسٹس نے سو موٹو نوٹس لیا تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پوری تحریک اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ سردار صاحب کو جاتا ہے, اور ان کی جو خدمات ہیں, ان کا جو اخبار ہے وہ مستقل بنیادوں پر اس ایشو کو اٹھائے گا. یہ آمنہ مسعود کا جو بیسک میں نے شروع کیا, اور وہ اس پہ میں نے بڑا سفر بھی کیا, لیکن وہ چیز ختم. نہیں سردار صاحب بڑا اچھا کیا آپ نے. ہیومن رائٹس کمیشن اگر آپ دیکھیں تو بہت عرصے سے بات کر رہی تھی مسنگ پرسنز کی. میں بھی کیونکہ بورڈ میں تھی تو وہ کہتے تھے کہ جائیں یا نہ جائیں عدالت, تو میں کہتی تھی کیا فائدہ ان ججوں کے سامنے جو روز خود بیٹھے ہوتے ہیں. چیف جسٹس صاحب اس وقت خود بیٹھے ہوتے تھے مشرف کے ساتھ, تو ان کے پاس جانے کا کیا فائدہ ہے. مگر جب آمنہ جنجوا کا کیس انہوں نے لے لیا میری خبر پہ, آپ کی خبر پہ, بالکل آپ کی خبر پہ, تو ہم نے پھر فائل کی ایک پٹیشن جو کہ ہم نے جنوری کی اینڈ یا فروری کی شروع میں کی 2007, اور اس میں فخر الدین جی ابراہیم اور میرے صاحب, 4 آدمیوں کو اسی دن انہوں نے اٹھا لیا. جی فخر الدین جی ابراہیم صاحب, منیر ملک اور میں لائرز تھے, اور اقبال حیدر صاحب پٹیشنر تھے کیونکہ وہ سیکرٹری جنرل تھے ایچ آر سی پی کے. پڑی رہی 7 مارچ کو, کیونکہ ہوشیار تو بہت ہے نا چوہدری صاحب, ان کو پتا تھا کہ دیکھیں نا, یہاں سے تھوڑی جو ہوشیار ہوتے تو سیاست میں مشتری ہوشیار باش بھی تو ایک ہے نا, اس قسم کی ہوشیاری ان میں ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہوشیاری ہے ان میں. انہوں نے 7 مارچ کو یہ لگوایا کہ بھئی اگر میری چھٹی ہو گئی تو میں یہ تو کہہ سکوں گا کہ میں تو ان کے خلاف یہ کیس سنتا رہا ہوں. اس کے بعد ان کی تو چھٹی ہو گئی, اس کے بعد کورٹس بند ہو گئے, اس کے بعد بحال ہوئے, اور چودھری صاحب آپ کو یاد ہے بعد میں بحال ہوئے. بہت سارے اس وقت جب سپریم کورٹ نے کیس لیا بہت سارے لوگ واپس برآمد ہوئے, اور پھر چودھری صاحب آ گئے. پھر ایک اور جج صاحب ہیں وہ چودھری صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے, وہ وہاں بیٹھ کے جو ایک طریقہ کار نہیں ہوتا اس طریقے سے اس کو کیس کو چلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اینیموسٹی بڑھی اور ہمیں لاشیں آنی شروع ہو گئی. میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ہیومن رائٹ ایکٹیویزم سے, اور میں سمجھتی ہوں جو ایکٹیویزم ہے نا وہ دل اور دماغ دونوں چیزوں سے ہوتا ہے. اور یہ صرف میں نے خود تجربے سے نہیں سیکھا بلکہ دوسرے ملکوں کے لوگوں سے سیکھا ہے جو کہ ڈس اپیرنسز کے کیسز کرتے رہے ہیں. وہ کہتے تھے یہ ڈیلیکیٹ ہینڈ سے کرو, خود بھی کرو, اور جو جج ہے اس کو اور بھی ڈیلیکیٹ ہینڈ سے کرنا چاہیے. You want the person, you don't want his body. How you should do it. یہ طریقہ ہوتا ہے, آپ چھوٹی سی ونڈو کھول دیتے ہیں کہ اگلا وہ لے آئے بندہ واپس, اس کے بعد آپ جو کرنا ہے کریں. اب ہیومن رائٹس کمیشن جس طرح کہتے ہیں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی, بالکل. اب ہیومن رائٹس کمیشن کی پریئر جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ ان کو برآمد کرے, اور بھی باتیں ہیں
کہ ISI کون سے قانون کے تحت کام کرتی ہے, کیا اکاؤنٹیبلٹی ہے, کیا چین آف کمانڈ ہے, اس پہ کبھی نہیں کوئی آیا. مگر کچھ ہم NGOs کا بھی قصور ہے, میں بالکل صاف بات کروں گی. کبھی بھی ہیومن رائٹس کے کام پہ کبھی جھوٹ یا ایگزیجریشن کریں گے تو اس کی کریڈیبلٹی چلی جائے گی. اور جس طریقے سے کئی لوگوں نے ان کے فگرز اوپر کبھی نیچے کیے ہیں, یہ میں سمجھتی ہوں غلط بات ہے. آپ کو بڑا کنزرویٹو ہونا پڑتا ہے, اور آپ ہمیشہ لکھتے ہیں, کیونکہ میں نے تو UN میں 12 سال اسپیشل ریپورٹر کام کیا, رپورٹڈلی no less than 800, مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے it could be more than 800. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ چلنی چاہیے. اور یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ آپ کو بڑا اسٹریٹجائز کر کے کرنا ہے. یہ وہ نہیں ہے کام کہ آپ کو اس کو ایک کنفرنٹیشنسٹ موڈ میں آ کے کرنا ہے. کنفرنٹیشنسٹ موڈ میں آپ تب آئے جیسے اب ہم حالات میں آ گئے کہ اب اس کے اوپر کوئی موومنٹ ہی نہیں. اب دیکھیں کیس لگتا ہے, ابھی بھی لگتا ہے لیکن برا ہے نا, لگتا ہے کیا کرے, جج خود اس کے جا کے تو نہیں لے کے آئے گا. یہ تو اسکل ہے جج کا کہ اپنی ججمنٹ کو کیسے امپلیمنٹ کراتا ہے. ورنہ ان کو جج کیوں بنایا, مجھے کیوں نہیں بنایا؟ they have to develop that skill and they must know how to develop it. لیکن وہ ڈیولپ ہم لوگوں نے کرانی ہے نا, آپ نے کرانی ہے دوسروں. سر کئی ججوں نے, میں نے آپ کو بتایا 2 جج ایسے تھے, میں کوئی خاص ان کی فین نہیں ہوں, مگر دس از اے فیکٹ. انہوں نے جب ہیڈ کیا, بھائی ایک سردار رضا صاحب تھے اور ایک جاوید اقبال صاحب تھے, ان کے ہوتے ہوئے آئے, یہ نہیں کہ نہیں آئے. میں خود پیش ہوتا تھا جاوید اقبال صاحب. جی یہ دیر تھے نا اس میں, آئے واپس. اور جب چودھری صاحب بھی نئے بحال ہوئے تب بھی آئے واپس. پھر ٹیمپریچر کچھ تیز ہونا شروع ہو گیا. چودھری صاحب نے سیاست میں شروع کر دی ہے. وہ ہمیشہ سے سیاستدان تھے, کیا مطلب جج نہیں تھے سر؟ وہ سیاسی جج تھے, سیاستدان پہلے تھے, جج بعد میں تھے. وہ جج بھی بنے کیونکہ وہ سیاست میں تھے, مفتی صاحب کے ساتھ وہ بیٹھتے تھے, اٹھتے تھے. جب وہ بنے ایڈوکیٹ جنرل تو ان کی سیاست نے ان کو بنایا. تو چودھری صاحب تو پرانے سیاستدان ہیں. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ جتنے جج ریٹائر ہوتے ہیں نا, سب کو ایک ٹریڈ یونین بنانی چاہیے. اور ماشاءاللہ جرنیلوں کی تو بنی ہوئی ہے, ان کو ایک پارٹی بنانی چاہیے کٹھی مل کے, تاکہ ان کو اب سمجھ آ جائے کہ لوگ کتنی ان کو پسند کرتے ہیں اور سیاست کتنا آسان یا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. سیاست میں پذیرائی ملی ہے ابھی جو 2 نہیں, پر اب ٹرائی کر لینا پھر سے, اب کٹھے مل کے کر لینا. دیکھیں میں تو آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں ایک وکیل ہوں, میں کوئی پادری تو ہوں نہیں. میں آپ کو کہنے لگ جاؤں سب سچے ہو جاؤ, سب اچھے ہو جائے, یہ آپ جائیں, آپ ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, جائیں وہاں پہ قاری صاحب ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے یہ بات. میں تو ایک وکیل ہوں, تو میں تو آپ کو بتاؤں گی کہ لاء میں کیا ہے, لاء کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, سسٹمز کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, سیاست کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. میں حیران ہوتی ہوں کہ جب ہمارے ججز جو ہیں وہ پریچ کرتے ہیں, میں کہتی ہوں جورسٹ والی بات کرو. پریچرز تو یہاں ہیں بڑے, اور پریچرز کی ضرورت نہیں ہے. بی اے جورسٹ فار گاڈ سیک, ٹیل پیپل واٹ رول آف لا از. یہ نہ لوگوں کو بتائیں کہ ضمیر کی آواز کیا ہوتی ہے. ضمیر کی آواز انہیں پتہ ہے کیا ہوتی ہے, وہ ان کو بتانے والے بیٹھے ہیں وہاں پہ. تو آپ جوڈیشلی کا کیا کردار دیکھتی ہیں, کیونکہ سول کورٹس کی تو کوئی لوگ پرواہ نہیں ادارے کرتے اور وہ اسی طرح بے ڈنگی چال. آپ صحیح کہتے ہیں. دیکھیں سول کورٹس کی لوگ پرواہ کرتے بھی ہیں اور نہیں بھی کرتے ہیں, موسٹلی ادارے نہیں. دیکھیں کچھ وکیل جو کہ اس موڈ میں آ گئے ہیں کہ انہوں نے ہائی جیک کرنا ہے سسٹم آف ایڈمنسٹریشن, اور وہ ان کو تب سے یہ عادت پڑ گئی ہے اس موومنٹ کی, اور اس کے بعد سے ان کے خلاف کوئی جج نے ایکشن نہیں لیا. کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا گیا ابھی تک. ایکشن لیتے ہیں کس کے خلاف؟ وہ علی ظفر کے خلاف جو پروفیشنل وکیل ہے, جو کہ ہلڑ بازی میں یقین ہی نہیں رکھتا. مگر ذرا ایکشن لینا ان وکیلوں کے خلاف جو کہ کورٹ میں بیٹھ کے نعرے مارتے ہیں, ان کے خلاف تو ایکشن نہیں لیں گے.
ہم ماریں گے تو ہمارے خلاف تو ایکشن ہوتا ہے مگر ان کے خلاف نہیں ہوتا. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہی ہوں کہ جہاں تک ہمارے سبارڈینیٹ کورٹس میں نے کہتی ہوں ان کا تعلق ہے, آئی ہیو ریسپیکٹ فار دوز ججز جن ماحول میں وہ کام کرتے ہیں, وہاں سے آپ کو پھر بھی انصاف نکل آتا ہے, اور سپوزنگ نہ نکلے تو آپ اوپر جا سکتے ہیں, مگر جب اوپر ہی خانہ خالی ہو تو آپ نیچے تو نہیں آئیں گے. نہیں آئیں گے. سو اس لیے ہم بار بار یہ ایمفسس کرتے ہیں, اور چوہدری صاحب کے وقت زیادہ کرتے تھے کہ سپریم کورٹ کو کم از کم ایسا ہونا چاہیے کہ وہاں پہ کسی قسم کی پریجوڈس کی بو نہ آئے. اچھا کیوں میں کہتی ہوں یہ, میں نے اگلے دن ایک جج صاحب کو کہا کورٹ میں نے کہا جی ہم جس دن کیس ہارتے ہیں اس دن ہم گھر جا کے دال نہیں کھاتے, جس دن ہم جیتتے ہیں ہم اس دن مرغ مسلم نہیں کھاتے. ہمارا کیا ہے, ہم نے کیس ہارنا بھی ہے جیتنا بھی ہے. اچھا کیس ہارتے ہیں افسوس ضرور ہوتا ہے, شام تک ہم پھر اگلے کیس کی تیاری کرتے ہیں, مگر غصہ اور ایک چڑ اور ایک انا یا ایک وقار کی بات تب آپ کو آتی ہے کہ آپ نے ہمارے پروفیشن کو انڈگنیفائی جب کرتے ہیں. جب کس طرح کہ میرے سامنے اگر بےایمانی ہو رہی ہے, میرے سامنے پریجوڈس ہے, دین ایز اے لائر میں سمجھتی ہوں میری یہ سوشل ریسپانسبلٹی ہے کہ میں اس کو ریزسٹ کروں. اگر میں اس کو نہیں ریزسٹ کرتی تو میں 2 ٹکے کی وکیل نہیں ہوں. اگر جج میری بے عزتی کرے گا, doesn't behave like a judge, I have to tick him off. I must tick him off. نہ ہم ججوں کی بے عزتی کرنا چاہتے ہیں اور نہیں کرنی چاہیے, وہ کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے, چھوٹے بچے کی بھی نہیں کرنی چاہیے. بار اور بینچ ایک ہونا چاہیے سر نہیں, ایک ریسپیکٹ, میوچل ریسپیکٹ. میوچل نو ریسپیکٹ. سر, آئی گو فردر. مجھے وہ بھی برا لگتا ہے جب ایک پولیس والا آتا ہے کورٹ میں, ادھر آ, کیوں وہ انسان نہیں ہے کیا وہ چور ہے؟ اور ڈاکو بھی ہو, چور بھی ہو, جج کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کو اس حقارت سے بلائیں. نو, ہم اپنے گھر کے بچوں کو نہیں اس طرح بلاتے, یا ہمارے گھر میں کوئی بھی بچہ ہے, بچہ بھی یاد رکھتا ہے, میں اس کو سویٹیاں بھی دے دوں نا وہ یہ یاد رکھے گا کہ کس حقارت سے بڑھیا نے مجھے بلایا. سر یہ چیزیں ان کو سیکھیے, جج کا بیہیویئر, جج کا ٹیمپرمنٹ, کیوں جج بنتے ہیں. مجھے دوراب پٹیل صاحب نے جب مجھے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا جج بنو, اور بہت انسسٹنٹ تھی, دوراب پٹیل خاص کراچی سے اڑ کے آئے, میں سمجھی آئے سفارش کرنے کے بے نظیر کہہ رہی ہے تو بنے, کیونکہ قاضی جمیل صاحب بھی آئے اور بھی بہت سارے لوگ آئے کہ وہ بزد ہے تم بنو. میں نے سوچا یہ اس لیے آ رہے ہیں, انہوں نے پتا ہے مجھے کیا بات کی, اس نے کہا آئی ہیو کم ٹو ٹیل یو ڈونٹ بیکم اے جج. میں نے کہا دوراب صاحب وائے؟ میں نے کہا مجھے کیا خرابی جو دوراب صاحب کہہ رہے, you don't have a temperament of a judge. You are an activist. You don't have a temperament of a judge. I still remember his words. They were words of wisdom. میرا ٹیمپرمنٹ نہیں ہے. تو جج کا ٹیمپرمنٹ بھی ایک ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے جج وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں بھی آخر پریکٹس کیا ہے, 1980 سے میں پریکٹس کر رہی ہوں, بال سفید ہیں, میں نے تو ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی غریبوں کے حق میں یہ لفظ کی ہو, یا چلو کسی بھٹے مزدور کے گھر جا کے کھانا ہی کھا لیا ہو, یا چائے پی لی اس کے ساتھ, یا کسی عورت کے کیس میں مفت پیش ہوئے ہیں. بینچ پہ بیٹھ کے یہ ایکٹیوسٹ بنتے ہیں, او ہو ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. ایک جج صاحب کو میں نے کہا اس کا ایک طریقہ ہے, پلیز لے ڈاؤن یور روبس, آئیں یہاں وکیل بنے, ایکٹیویزم کریں, بلوچستان کی ساری چیزیں جو ہیں آپ ان کو ٹھیک کریں جیسے ہم کر رہے ہیں. تو جج جو ہے نا, جج از اونلی این ایکٹیوسٹ ود ان دا کانسٹیٹیوشن, ود ان دا لا. پھر اس کی بات مانی بھی جاتی, وہ اچھا بھی لگتا ہے, اور یہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. اب میں دیکھتی ہوں کہ فرق بہت ہے سپریم کورٹ میں, اب کام بھی تیز ہو رہا ہے, یعنی کہ ایک کیس جو ہے وہ تایاد چلا جا رہا ہے, چلا جا رہا ہے, چلا جا رہا ہے, پھر اس کیس کا کچھ نہیں سنا, پھر کوئی ایک اور تماشا آ گیا, وہ چلا جا رہا ہے, چلا جا رہا ہے, وہ نہیں ہو رہا. تو اس حساب سے ہم سمجھتے ہیں بہتر ہے, مگر ابھی بھی کیونکہ ہم تو ججوں کو سمجھتے ہیں سیزرز وائف, ایسا ہونا چاہیے. سیاستدان گندا ہو, میلا ہو, کچیلا ہو, لوگوں نے چن لیا ٹھیک ہے, پر آپ کو تو چنا اس لیے کہ آپ کی انٹیگریٹی میرے سے بہتر ہے,
آپ کی لیاقت میرے سے بہتر ہے, آپ کا ٹیمپرمنٹ میرے سے بہتر ہے, مگر اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کو کیوں چنا؟ تو اس لیے ججز سے ایکسپیکٹیشنز جو ہوتی ہیں وہ بہت بلند ہوتی ہیں. میڈم صاحبہ, جہاں ناظرین تھوڑا سا لیں گے وقفہ, اور وقفے کے بعد میڈم صاحبہ کی گفتگو سے آغاز کریں گے میڈم صاحبہ سے, اور یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ یہ تو ہیں مسائل. اب میڈم صاحبہ سے کوئی ان مسائل کا حل پوچھیں گے. چرچل نے بھی کہا کہ عدلیہ کام کر رہی ہے, ہم ہر وقت مثال دیتے ہیں, باتیں بھی ہوتی ہیں کہ عدلیہ, میڈم صاحبہ نے بھی کہہ دیا کہ عدلیہ جو ہے بہتر ہو رہی ہے اور کام کر رہی ہے, لیکن مسائل, پریشانیاں, خوف و ہراس بڑھتا جا رہا ہے. اس کا حل کیا ہے, وہ کیسے کم ہو سکتا ہے, یہ آسمہ جہانگیر صاحبہ سے پوچھیں گی. ان کا بڑا تجربہ ہے, بڑا ایکسپیرینس ہے, اور اپنے ناظرین کو اس سے وقفے کے بعد مستفید کریں گے.